अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जमीयतुल उलमा के मुफ्ती ज़ुबैर साहब, जमात इस्लामी हिंद के तेलंगाना के सदर वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, और मोहतरमा जलीसा यासीन सुल्ताना साहिबा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के शुबे ख़वातीन के कन्वीनर हैं, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम पहले दो नारे लगाएंगे, आप और हम मिलकर दो नारे लगाएंगे, मगर जो मैं पहला नारा लगाऊंगा उसमें इस दारुस्सलाम के ग्राउंड से कोई उसका जवाब नहीं देगा। सुनिए, जो पहला नारा हम लगाएंगे, आप भाई साहब आप नारे लगाएंगे या सुनते हैं बात को? बैठिए, बैठो, बस करो, ठहरिए। इस ग्राउंड में जितना मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा बाहर है, तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी आवाज़ भी सुने। तो मैं बाहर जो मजमा खड़ा हुआ है उनसे अपील करूंगा कि आप हमारे साथ नारा लगाइए। ग्राउंड में कोई नारा नहीं लगाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब हम सब मिलकर लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब आपसे तीसरी बात यह करना है, आपके पास सेल फोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। लाइट खोलो ताकि हम इस वक्फ कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। हमारे खवातीन भी फोन की लाइट खोल सकते हैं। आप जरा मीडिया वाले दिखाओ। अब जरा जेब में रख लो फोन को। आपसे अहम बात यह कह रहा हूं कि अब जब जलसा खत्म हो के यहां से आप निकलेंगे, आप लोग पुरअमन तरीके से अपने अपने मुकामात को जाएंगे। आप झंडे लहराते हुए नहीं जाएंगे, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सरजमीन हैदराबाद के अमन को और मजबूत करते हुए आप यहां से जाएंगे ना आराम से इंशाअल्लाह। और घर को जाके बैठना नहीं, ईशा की नमाज गोल नहीं करना, ईशा पढ़ना है मेरे को भी और आपको भी, तो ईशा भी पढ़ेंगे ना आप। अब मसला यह है कि किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हम सिर्फ अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं, और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए, तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा, बल्कि भारत के गयूर
तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जो आज भी इस मुल्क की खूबसूरती को पहचानते हैं। भारत की खूबसूरती उसका इत्तेहाद है, भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती नरेंद्र मोदी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है, भारत की खूबसूरती उसकी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दरगाहें भी है, खानकाएं भी है। और जो लोग इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज इसलिए भी है कि वो लोग जो हमको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिटने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हम दुनिया में जिंदा है कयामत नहीं आएगी। जिस दिन हम चले जाएंगे सूर फूका जाएगा, याद रखो। और अगर बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया, फिर अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रख लो आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और दूसरी बात यह, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मगर आज मालूम हुआ कि जाफर पाशा में कश्फो करामात भी है। मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भी जाया कि जो इस वफ़ की कानून की ताईद में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने से उनका ताल्लुक है, जाफर पाशा की तकरीर को लाइव बैठकर देख रहे थे। तो मालूम हुआ उनको भी बड़ा डर हो गया है कि अब हैदराबाद से एहतजाज बुलंद होगा। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे?
دیکھ لو اس بات کو. ہم تو اللہ ہی بولنے والے ہیں اور بولتے رہیں گے. اللہ ہی ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے، مودی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. اب مودی آپ خود دیکھو گے اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جل جلالہ. آپ دیکھیں گے آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا. جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ دکھایا، ہم اسی راستے پر احتجاج کریں گے. جب تک قانون واپس نہیں ہوگا بھارت میں پرامن احتجاج ہوگا. آپ تیار ہیں کہ لمبی جمہوری لڑائی لڑنے کے لیے، یا پھر کوکا کولا کی طرح اڑ کے پھر ٹھنڈے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں جمہوری احتجاجی لڑائی لڑنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پرامن احتجاج ہمارا ہوگا. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ جس زمین کا، جس جائیداد کا مالک ہے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اولیاء اللہ کے آستانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اپنے عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے اس ایثار کو قبول کرے گا. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں احتجاج ہوگا، اس میں حصہ لیجئے، اس کو کامیاب کریے. یہ کوئی سیاسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ الیکشن کے ووٹوں کو بٹورنے کا احتجاج نہیں ہے. جس چیز کا مالک ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی جو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پروگرام بنایا اس میں حصہ لیجئے. جو تاریخ کے دن آپ سے کہا گیا لائٹ بند کرنا، لائٹ بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ یہ تو بولیں گے ہمارے ہونا ہے. اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ وہ بھی آج بڑے تکلیف میں ہے کہ ایسا کیسا قانون بی جے پی کی حکومت نے بنایا ہے. وہ ہمارے دینی بھائی ہیں میرے بھائی، خدا را ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی مت رکھیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نریندر مودی نے اس ملک کو گمراہ کیا. میں اور عبداللہ صاحب ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ممبر تھے. Mr. Abdullah, I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the Joint Working Committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora had clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. میں نے یہ کہا کہ اپنے داؤدی بورا بھائیوں کی ایمانداری پر ہرگز شک مت کرو. نریندر مودی ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. داؤدی بورا کے لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس آئے تھے لندن سے. مایاناز وکیل کنگ کونسل جناب ہریش سالوے صاحب کو لا کر پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ ہم 2024 کا قانون نہیں چاہیے, ہم کو وقف سے علیحدہ کرو. کیونکہ داؤدی بورا جو ایک شیعوں کی برانچ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دائل اور مطلق ہے. ان کے جو روحانی پیشہ ہے مفضل صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ ان کی موجودگی میں کوئی متولی نہیں ہو سکتا. لکھ کر دیا انہوں نے کہ ہم کو اس وقف ایکٹ سے لینا دینا نہیں, ان کو نکال دو. تو یہ ان کو بلایا گیا, مودی نے بلایا ان کو, اور نریندر مودی نے کتنا گمراہ کن بات کی. بیٹھ کے کہا کہ میں نے 3 سال پہلے
یہ بل بنا دیا, آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا, میں نے بھیجا دیا آپ کو اور کہا کہ کاما فل سٹاپ لکھ دو. مودی یہ پیغام دے رہے ہیں بھارت کے سیکولر ہندو بھائی بہنوں کو, سکھوں کو اور مسلمانوں کو, میں تو نہیں لایا یہ بل, یہ تو یہ لوگ بول کے لایا میں. آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ اور ہم جب کمیٹی میں تھے, ہم منسٹری آف مائنورٹی افیئر سے پوچھے کہ قانون تم کیوں لائے, کیا تم نے مسلمانوں سے بات چیت کی, کیا تم نے اس بل کے بارے میں بات کی؟ ایک ورڈ نہیں بول سکے وہ لوگ. The committee, when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. اب مودی ان داؤدی بوراؤں کو بدنام کرنے کے لیے, پورے دیش میں ایک پیغام دینے کے لیے کہ دیکھو میں تو 3 سال پہلے ان کو بل دیا تھا. میرے بھائی یہ سازش ہے ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے. مودی جی آپ شطرنج کی چال کھیل رہے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں شطرنج کیسا کھیلنا سیاست میں. ڈاکیومنٹس ہے, آج میں ایکس پر سوشل میڈیا پر ڈاکیومنٹس ڈال دیا ہوں. داؤدی بورا لوگوں نے کمیٹی کو دیا, وہ 1924 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وقف قانون میں مت رکھو, کیونکہ ہمارا جو جورسپروڈنس ہے, ہمارا جو فقہ ہے وہ دائل مطلق کے اوپر ہے. تو آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دماغ میں 1% بھی داؤدی بورا ہمارے دینی بھائیوں کے خلاف کوئی شک مت کریے. وہ تو نہیں چاہ رہے تھے, ان کو تو پپا جی بلا کے بول دیے آپ کو وجہ سے کرا میں. اب چوتھی بات یہ ہے, بی جے پی والے بول رہے اس میں سب کچھ ہے, مسلمانوں کا فائدہ ہے, عورتوں کا فائدہ ہے. آج سے تھوڑے دن پہلے حیدرآباد میں فتح دروازے پہ ایک چالاک آدمی تھا, لگتا ہے انہیں بھی مودی جی کی شاگردی میں نکلا سو تھا. انہیں کیا بولا, آپ میرے پاس آؤ, جس کے سر ٹکلے ہیں میں دوا دیتا ہوں, بال اگ جاتے. لائن لگ گئی وہاں پہ, لگا دوا لگا, بال اگتے. اور پبلک بیچاری, تو مودی جی بھی یہی بول رہے دوا لے لو سب چیز ٹھیک ہو جاتی. ان کی دوا نہیں ہے, یہ دوا موت ہے. یہ دوا نہیں دے رہے, موت کا پیغام دینا ہے. یہ وقف کو چھیننے کے لیے لا رہے ہیں. آپ سوچئے, داؤدی بورا لوگوں نے سیکشن 2 لکھ کر دیا, تو مودی نے کیا کیا, داؤدی بورا کا نام لے کے سیکشن 2 بنا کے اس بھارت کے دولت مند آدمی جس نے ہمارے کھوجا بھائی, یہ بھی شیعوں کا ایک برانچ ہے, کھوجا ٹرسٹ سے خرید کر 21 کروڑ میں اپنا عالی شان محل بنا لیا. سیکشن 2 کا فائدہ اس شخص کو ہوگا. ہم حیدرآباد میں کیا بولتے, کس کی دکان پہ کس کی فاتحہ, کیا بولتے, نانا ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ. تو داؤدی بورا کو سامنے رکھ کے مکیش بھائی کی فاتحہ پڑھ دی ہے, انہوں کو کام کر دیا. سیکشن 2 سے ان کو فائدہ ہوگا. تو آپ کو اور ہم کو متحد رہنا ہے, شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط رکھنا ہے. آپ شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط رکھیں گے نا میرے بھائی. یہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم پر شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے. یہ پیغام مسلم پرسنل بورڈ دیتا ہے کہ ہم اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں. داؤدی بورا کو مودی دھوکہ دے دیے, ان کے نام کو استعمال کر کے مکیش بھائی کو بولے لو گلاب جامن کھاؤ اینڈ بی ہیپی. ان کے اچھے دن آ گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, چھٹی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے, مگر آج بھی ہم وقف کی جائیداد کو کھو رہے ہیں. لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہو گیا, جو 12 سال سے قابض ہے وہ مالک بن رہا ہے. 6 مہینے کے اندر پورٹل پر چڑھانا ہے, نہیں چڑھائے تو وقف سے چلے جائے گا. وقف ایویکیو پراپرٹیز نکل گئی ہمارے ہاتھ سے. 100 ایکڑ زمین ہے پنجاب ہریانہ میں جو آج گورنمنٹ اس پہ قابض ہو چکی ہے. رپورٹ آئی کہ اتر پردیش میں 500 سے زیادہ وقف پراپرٹیز کو اتر پردیش کی سرکار نے گورنمنٹ کی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور اس میں ایک ہے وقف الاولاد اب نہیں کر سکیں گے آپ. وقف الاولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بچی کا شیر مار کے کوئی وقف الاولاد نہیں کر سکتا. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں, اپنے بیٹے بیٹی کو مالک نہیں بنا رہا ہوں. کیا
یہ بات سچ نہیں ہے پردھان منتری جی کہ ہندو سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی میں ایک ہمارا ہندو بھائی اپنے ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو یا محلے میں کسی کو پوری پراپرٹی دے سکتا ہے، مگر مسلمان 1/3 سے زیادہ اپنی کسی اولاد کو پراپرٹی نہیں دے سکتا۔ اب یہ قانون جو ہے، ابھی اگر کوئی کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم درگاہ میں عرس نہیں کرنا، کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم عاشور خانے میں امام باڑے میں مجلس نہیں کرنا، کلیکٹر اگر کوئی متولی مسجد کو بولے گا کہ تم مسجد میں اذان نہیں دینا، اور اگر متولی نہیں سنے گا تو کلیکٹر اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا۔ یہ قانون ہے ابھی۔ پہلے قانون یہ تھا کہ اگر کوئی وقف کی پراپرٹی کو بیچتا تو 2 سال کی سزا، نان ویلیبل۔ اب مودی جی بول رہے پیارے میں راجا ہوں، تم لوٹو بیل لے لو، 6 مہینے کی سزا کاٹ کے آ جاؤ، میں ہوں نا۔ یہ قانون بنایا گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے، یہ وقف کا قانون ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ وقف کا قانون بھارت کے بھائی چارگی کے لیے نہیں ہے۔ جھگڑے شروع ہو جائیں گے مسجدوں پر، یہ بولا جائے گا کہ 500 سال پہلے ایسا تھا وہاں پر، اور یہ بار بار بولتے ٹی وی پہ نہیں آپ کو وقف سے کیا ملا۔ ارے کیا کوئی آپ کے اماں کے مہر میں آیا ہے جو ہم سے پوچھ رہے آپ وقف سے کیا ملا کیا نہیں ملا؟ ہمارے کو ہماری آخرت ملتی وقف کو بچائے تو۔ خواجہ بندہ نواز کی درگاہ، میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، وقف کا ہے۔ ہمدرد روح افزا پیے تو وہ بھی وقف کا ہے، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی، تم لوگ پیو ذرا روح افزا۔ اب روح افزا کے خلاف انہوں جہاد کر رہے جو ناک سے ایسا سونگ کے دوسرے ناک نکوڑی سے نکالنے کا درس دیتے۔ کہاں جائے گا یہ ملک؟ حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد اس دیش میں مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ نریندر مودی جی آپ اقتدار پر ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے؟ آپ تو بھارت کے سنویدھان پر حلف لیے ہیں کہ اس دیش میں یہ امبیڈکر کا دیش، یہ مولانا ابوالکلام کا دیش، یہ بھگت سنگھ کا دیش، علامہ فضل خیرآبادی کا دیش، حسین احمد مدنی کا دیش، محمود الحسن کا دیش، یہ ٹیپو سلطان کا دیش۔ یہاں بول رہے مذہبی جنگ شروع ہو جائیں گی۔ مودی جی بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ انفیلیبل بٹ ناٹ انفیلیبل۔ بابری مسجد کو توڑنے والوں کا کرمنل کیس کا فیصلہ آیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی، ہم نے یہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ 5 سال سے بچوں کی بیل نہیں رہے، ان کی ماں باپ مر رہے ہیں، مر گئے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ CAA کا قانون ہے، ہیئرنگ نہیں ہوتی، کہ ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ UAPA میں ڈال کر ہم کو سڑایا جاتا ہے کہ ہم نے جملہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ نریندر مودی جی آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گی، مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ کس کو ڈرا رہے ہیں یہ لوگ؟ عدلیہ کو ڈرا رہے ہیں آپ؟ اقتدار میں رہ کر عدلیہ کو ڈرائیں گے آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ کے منہ میں لڈو پھونکتے ہیں اور آپ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گی۔ یہی فرق ہے ہم بھارت کے ان محبان بھارت میں جس میں ہندو مسلمان بھی ہے، ہم جب ہماری مرضی کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کو ماننے والے ہیں، اور یہ سنگھ پریوار کے لوگ اینٹی کانسٹیٹیوشن کے لوگ ہیں۔ یہ سنویدھان کو تو مانتے مگر اس کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے بھارت کے اصلی ناگرک میں اور ان لوگوں میں جو نیشنلزم کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریلیجیس وار
جو کہتے ہیں کہ اگر کوर्ट قانون بنائے گا تو پارلیمنٹ کو بند کر دو. ارے اگر تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر مجھے مٹانے کا قانون سنویدھان کے خلاف بناؤ گے تو میرے پاس چارہ کیا بچتا ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا اور پھر کورٹ کو جاؤں گا. ہم کورٹ کو گئے, عوام میں بھی جا رہے نہیں. کورٹ قانون کیسے بنائے گا؟ ارے ظالموں, سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون کا موقف رکھتا ہے. پڑھو, تم لوگ ٹیوب لائٹ ہو, تم لوگ تھمز اپ ہو, تمہارے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھا ہوا ہے, نہیں مودی ہے تو خدا ہے. ارے خدا تھا, ہے اور رہے گا اسی کا نام. آئین ہے اور رہے گا, مگر اس طرح دھمکی دینا عدالت کو. اور پھر گورنر پریزیڈنٹ کو بول رہے ہیں, ان کو بول رہے ہیں اگر نہیں کرے تو قانون بن جائے گا. ارے 142 کیا ہے پیارے؟ 142 آئین کا بنانے والا امبیڈکر ہے. امبیڈکر میں تمہارے سے زیادہ دور اندیشی تھی. آپ یہ بول رہے ہیں کیسا بنائے, وہ کیسا بنائے, ہم ایسا کر دیں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بی جے پی آئین پر ایک فراڈ کر رہی ہے اور ڈرا رہی ہے. ریلیجیس وار کی دھمکی بی جے پی دے رہی ہے. مسٹر موڈی کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے بتاؤ؟ اب ستا میں آپ ہیں, آپ کے لوگ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں, اتنا ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ کورٹ کو دھمکی دے رہے ہیں ریلیجیس وار ہو جائیں گی. موڈی جی, اگر یہ دھمکی دینے والوں کو آپ نہیں روکیں گے, دیش کمزور ہوگا اور دیش کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. آج ستا اقتدار آپ کے پاس ہے, کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی, کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھارت کا ہندو بھی جان چکا ہے کہ وقف کا قانون بنائے تو کیا میرے کو نوکری ملتی. ہندو جان چکا ہے کہ مسلمانوں کی نفرت کو دکھا کر, مسلمانوں کو ڈرا کر ووٹ بٹورتی آئی بی جے پی. دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 4.5-5% نوجوانوں میں بے روزگاری ہے. ان کے بے روزگاری کو دور کرنے کا کوئی پروگرام نہیں, مگر صرف مسلمانوں کو نفرت کا نشان بنا دو. تو میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں, جو آپ کے انڈومنٹ بورڈ کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. جو سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کر سکیں. اور یہ لوگ بولتے نہیں وہ انہوں ایسا کر رہے, آج کل مجھ پر بھی انگلی اٹھا رہے. میرے بھائی, میری عمر دریافتی کی نہیں ہے اب, اور تم یاد رکھو تم جو کچھ بول رہے ہیں نا, میں سیاست دان بھی ہوں اور آدھا وکیل بھی ہوں. تو تمہارا ویڈیو ہے میرے پاس, تم کو حیدرآباد آنا پڑے گا پیارے, تم کو شاپنگ کرائیں گے. یو وانٹ ٹو سی شاپنگ, ویل شو یو شاپنگ. جو بولے جا رہے. اگر ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کریں نا تو تمہارا لطفہ کہاں سے آئے بول سکتا ہوں میں. یاد رکھو, معاف کرنا علماء کرام کی موجودگی میں بول رہا ہوں, وقف کی قانون کی مخالفت کس بنیاد پر کی جا رہی ہے آپ دیکھو. یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, صرف جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو پرسنل لا بورڈ کا احتجاج پورے تلنگانہ میں ہوگا, ملک میں ہوگا, اب تال کٹورا اسٹیڈیم میں بھی 22 کو ہوگا, میں ہمارے تمام سے اپیل کر رہا ہوں اس کو کامیاب کریے. آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے جمہوریت میں, قانونی لڑائی لڑ رہے ہمارے وکیل. اللہ ہمارے وکلا کو سلامت رکھے, اللہ ان کو اور ہمت دے, اور اللہ ہم کو ہمت دے, اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. یاد رکھو مسلمانوں, بغیر ایمان کے ہم ایک زندہ لاش کی طرح ہیں, بغیر مسجدوں کے ہم کچھ نہیں ہیں, بغیر جائیدادوں کے جس کا مالک اللہ اگر کوئی اور قبضہ کر لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے رب کائنات کے سامنے. تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے گا. آج مغرب کی نماز پڑھتے وقت اس چادر کے نیچے کنکر ہمارے گھٹنوں کو چبا رہے تھے, اور ہم امید کر رہے تھے کہ امام صاحب جلدی نماز ختم کر لیں گے. آدھے منٹ کے لیے سوچو کہ 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے میرے بھائی, 11 لاکھ بے گھر ہو گئے, 15,000 بچے مارے گئے,
18-17 ہزار کے قریب خواتین شہید ہو گئی ہیں، مگر ان کا جذبہ دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بھارت کے لوگوں تم کو مظلوموں سے آواز آ رہی ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے ہم 75 سال سے اپنی نسلوں کو قربان کر دیے۔ تم نے اور ہم نے نظارے دیکھے کہ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے کفن کے سامنے، کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس روانہ کر رہی ہوں۔ ہم ایک باپ کو سن رہے ہیں بولتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے آپ ان کی شفا نہیں کریں گے اچر کے میدان میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو صرف پرامن احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ 2025 میں ایسے بھی نوجوان اور بزرگ اور خواتین تھے جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے جھکنے کی تو بات تو چھوڑو، انہوں نے اس کی تکالیف پر اف بھی نہیں کہا۔ ہم جمہوری طریقے سے لڑیں گے، ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ بتایا، قانون کو واپس لینا پڑے گا، جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نعرہ ہے، دیش بچاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ۔ تو نعرہ لگاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ۔ آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تعالی؟ یاد رکھو، تم ساتھ بھی نہیں ہے تو ہم حسین کا پرچم لے کر کربلا میں اتر جائیں گے، کیونکہ اگر تم ساتھ ہوگے تو یزید کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں، یہ طاقت کو دیکھ کر جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئیے، جھنڈے مت لہرائیے، اب نعرے لگانے کا یہاں پہ وقت ختم ہو چکا ہے، پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیے۔ بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں بھی آئی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔